अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स एंड रीडर्स, मैं यूट्यूब चैनल बोर रोमांटिक नावल में आपके लिए लाई हूँ रखेल नावल सीज़न 2। हवेली बेस्ड नावल है लिसनर्स, बनी बेस्ड नावल है, यूनिवर्सिटी बेस्ड नावल है लिसनर्स। अपने कमेंट्स और लाइक का इजहार ज़रूर कीजिए। आज की वीडियो बहुत ही एक्साइटेड होने जा रही है, जी तो चलते हैं आज की एपिसोड की जानिब और चलते हैं आज के एपिसोड की जानिब। शाह फ़ोन कान से लगाए हवेली से बाहर निकल आया। हैरियत, उस वक्त तुम आए? शाह अजलान को देखता हुआ बोला। कुछ देर कबल अजलान की फैमिली रिश्ता लेकर आई थी, जिससे शाह की फैमिली ने वहोशी कबूल कर लिया। जी भाई, मुझे आपसे कुछ ज़रूरी बात करनी थी। अजलान हिचकिचाता हुआ बोला। क्या बात? शाह आबरूज कर बोला। भाई, मैं सोच रहा था कि आप हमारी ज़मीन हमें वापस कर दें, क्योंकि आप किसी का हक मारना नहीं चाहेंगे। शाह जानती नज़रों से उसे देखने लगा। ये मत समझे कि मुझे ज़मीन की लालच है, मुझे हरम से मोहब्बत है, लेकिन अबू का कहना है कि ज़मीन वापस की जाए। अजलान बेबसी से बोला। कल जो भी चाचू ने मुझसे ज़मीन का मुतालबा किया था, फ़िक्र मत करो, मिल जाएगी ज़मीन भी। शाह के लहजे में चुपा तंज अजलान बखूबी समझ गया। ठीक है, मैं चलता हूँ फिर। अजलान मुसाफा करता चला गया और शाह सोच में गलतान कमरे में दाखिल हुआ कि शाह कितनी देर आए हैं आप? मनाब कब से जाग रही है? महर उसे देखती हपकी से बोली। सुला दो मनाब को। शाह घड़ी उतारता हुआ बोला। आप ठीक है? महर फिक्रमंदी से गोया हुई। हाँ, बस परेशान था कुछ। शाह ड्रेसिंग रूम की जानिब बढ़ता हुआ बोला। मेरे बेबी को ये रूम पसंद आया। महर मनाब को देखती हुई बोली, जिसकी आंखें नींद में शराबूर थी। आ जाओ मम्मा, सुला दें आपको। महर उसे गोद में लिटाती हुई बोली। मनाब के रुखसार पर बोसा दिया और महर उसे सुलाने लगी। शाह चेंज करके बाहर आया तो मनाब सो चुकी थी। क्या परेशानी है शाह? महर उसे देखती हुई बोली। अजलान ने आज एक अजीब सी बात कही मुझसे। शाह कहता हुआ उसके सामने बैठ गया। क्या बात? महर की पेशानी पर बल पड़ गए। ज़मीन वापस मांग रहा था मुझसे। चाचू ने भी मुझे कहा था कि अजलान का जो मुतालबा करना मुझे खटक रहा है, कहीं वो ज़मीन में आड़ की हरम से शादी तो नहीं कर रहा। शाह अपने हशात जाहिर करने लगा। आपका मतलब मोहब्बत का लिबादा ओढ़ कर वो ज़मीन हासिल करता है? महर उसकी बात मफहूम समझते हुए बोली। शाह इस बात में सर हिलाने लगा। किसी का हक तो मैं भी नहीं मारना चाहता, वरना वो ना भी मुतालबा करते तब भी मैंने वो ज़मीन लौटा ही देनी थी, लेकिन मुझे फ़िक्र हो रही है अब। शाह दो उंगलियों से पेशानी मसलता हुआ बोला। लेकिन शाह, आप पीछे नहीं हट सकते। आपने सबके बीच में ये बात की है, और अब आप अगर पीछे हो गए तो बहुत ही बुरा हो जाएगा। बैठकर पूरे वसूख से ये बात की कि अजलान हरम के लिए बेहतरीन इंतहाब है। महर के चेहरे से फ़िक्र नुमाया थी। मैं भी यही सोच रहा हूँ। शाह सर्द आह भरता हुआ बोला। शाह, हमारे इसके पास कोई चारा नहीं है। जब तक अजलान हरम को तलाक नहीं देगा, तब तक हम हरम की किसी और से शादी भी नहीं कर सकते। इसीलिए हमें हरम की शादी अजलान की क्या कर सकते हैं? बस फिर अल्लाह के सुपुर्द। शाह सांस खर्च करता हुआ बोला। शाह ने निकाह वाली बात छुपाकर हरम की साख को बरकरार रखा था। इस चीज़ को वो ख़राब नहीं करना चाहता था, क्योंकि थी तो वो आखिर उसकी बहन, और इसी वजह ने घर वालों के सामने अजलान एक ऑप्शन छोड़ा था कि अजलान ही हरम के लिए बेहतरीन साबित होगा। शाह, मुझे ये बताओ कि अब तुम इस बुरहान को बर्दाश्त कर लोगे? कमाल साहब ज़बरदस्त करते हुए बोले। इस दिन के बाद आज शाह उनसे अकेले में बात कर रहा था। बाबा साईं, मैं अपनी बहन के लिए की खातिर कर लूँगा बर्दाश्त। शाह तहम का मुजाहरा करता हुआ बोला। शाह का कहना बहुत आसान था, लेकिन और करना बहुत मुश्किल। इस बेगैरत को देखने का दिल भी नहीं चाहता, और हरम को तो उसके घर में भेज दें। कमाल साहब फिक्रमंदी से बोले, और गुस्से का किसी तौर कम नहीं हो रहा था। बाबा सही, क्या बदला लूँ मैं उनसे? इस बेवफाई से तो मेरी बीवी ने भी की थी। और रही बात अपने बादशाहवेज़ को मेरे खिलाफ करने की, तो बाबा सही, मैं बदले से नहीं दरगुजर से काम लूँगा। हमारे नबी तो दुश्मनों को भी माफ़ कर देते थे, तो वो तो फिर ये हमारा खून है, जैसा भी है, लेकिन है तो हमारा। इस हकीकत को जुटला नहीं सकते। शाह के चेहरे पर गहरा सकूत था, वो छाया हुआ था। हम जानते हैं कि तुम हमें कायल करने का बेहतरीन हुनर रखते हो और अपनी मर्ज़ी मुसल्लत करते हो। वो हक़ी से बोले। और आपको मैं कभी क्या लगता है कि मेरे लिए आसान है? शाह सवालिया नज़रों से उसे देखता हुआ बोला। शाह की आंखों में तैरता कर बखूबी देख सकते थे, लेकिन फिर भी मैं अपनी बहन को खुशियों की खातिर ये सब कर रहा हूँ। इसके अलावा मेरी बहन अपनी खुशी, एक ही तो बहन है, और मैं नहीं चाहता कि वो सारी ज़िंदगी घट कर अपनी ज़िंदगी गुजारे और मर जाए। किसी को पसंद करना बुरी बात नहीं, हद पार करना बुरी बात होती है, और मैं जानता हूँ कि हरम कायम करदा हदूद से बखूबी वाकिफ़ है और इनका एहतराम करना भी जानती है। शाह के दलाइल
کمال صاحب کو بہت اچھے لگے اور ہمیشہ ہار جاتے تھے۔ تم سچ میں میرے بیٹے ہو، شیر ہو، شیر۔ کمال صاحب اسے سینے سے لگاتے ہوئے بولے اور شاہ آنکھوں میں نمی آئی تو انگلی سے صاف کرتا ہوا مسکرانے لگا۔ اللہ تمہیں اس کا ضرور اجر دے گا، ہماری بیٹی کا نصیب بھی اچھے کرے گا، وہ کہتے ہوئے الماری کی جانب بڑھے اور چل دیے۔ آمین۔ اپنے رقم میں انہیں شاہ کی آواز سنائی دی اور پھر الماری سے کچھ خاص کاغذات نکالنے کے لیے شاہ صاحب اپنی الماری کی جانب بڑھے اور شاہ ان کی بات کرتا ہوا گھر سے باہر نکل گیا۔ شاہ گاڑی سے نکلا اور چلنے لگا۔ عدیل گاڑی میں ہی شاہ کا انتظار کرنے لگا۔ شاہ برہان کے سامنے کھڑا تھا اور ایک ایسا انسان جو کبھی اس کا جگری دوست ہوا کرتا تھا، جس کے ہمراہ اس نے اپنا بچپن گزارا تھا، ایک ایسا شخص جس نے حسد کی آگ میں جلتے ہوئے بھی اس کی زندگی کو راہ کا ڈھیر بنا دیا تھا۔ دوست سے دشمن بننے کا سفر اس نے بہت جلدی طے کر لیا تھا اور ایک لمحہ بھی نہیں سوچا ہوگا اس نے شاہ کے سامنے وہ شخص کھڑا تھا جو اس کی خوشیوں کا اور اس کی مسکراہٹوں کا دشمن بن بیٹھا تھا۔ شاہ آج بدلہ لینے کے لیے نہیں بلکہ اعلیٰ ظرفی کا مظاہرہ کرنے آیا تھا، جس کے لیے وہ کہیں موت مرا تھا، لیکن اس نے خود کو تیار کر لیا تھا اور وہ اب ایک قدم بھی پیچھے نہیں ہٹنے کے لیے جا رہا تھا۔ برہان کا چہرہ کسی بھی تاثر سے پاک تھا۔ تم نے مجھے کیوں بلایا شاہ؟ برہان بغور اس کا چہرہ دیکھتا ہوا بولا۔ جہاں بلا کا اطمینان تھا۔ برہان، میں سب جانتا ہوں جو تم نے کیا، جو کچھ بھی تم نے ماضی میں کیا، شفا کو مجھ سے چھین کر پھر شاہویز کو میرے ہی لاہ بھڑکایا، سب جانتا ہوں میں۔ شاہ کے لہجے میں ٹھہراؤ تھا، ایک سکوت تھا جو اس پر طاری تھا۔ میں جانتا ہوں، لیکن دیکھو آج تم آج بھی جیت گئے۔ اور برہان تلخی سے مسکرایا۔ دشمنی کا آغاز تم نے کیا تھا برہان، اور اختتام میں کروں گا۔ سب کچھ جاننے کے باوجود بھی شاہ مصطفیٰ کمال تمہیں معاف کرتا ہے، یہ تھا شاہ کا بدلہ۔ تم کب سے کمزور ہو گئے برہان؟ اس کی بات پر حیران رہ گیا تھا۔ میں تمہاری سوچ سے زیادہ مضبوط ہوں برہان، بدلہ لینا نہیں مضبوط ہوتا ہے، بلکہ معاف کرنے والا مضبوط ہوتا ہے۔ مجھ جیسا حوصلہ لا کر دکھاؤ، تمہیں معاف کر رہا ہوں، اس سے زیادہ مضبوطی اور کیا ہوگی؟ چاہتا تو میں تمہاری طرح غلط راستہ اختیار کر تم سے بدلہ لے سکتا تھا، تمہیں نقصان پہنچا دیتا، لیکن میں کیا نتیجہ نکلتا اس کا؟ شاہ آبرو اچکا کر اسے دیکھنے لگا۔ میں بھی تمہارے جیسا بن جاتا، لیکن برہان میں ایسا نہیں ہوں۔ تمہیں معاف کر رہا ہوں تاکہ تم بھی اپنی زندگی دیکھ لو کہ شاہ مصطفیٰ کمال کا کیسا انسان ہے۔ شاہ تفاخر سے بولا اور برہان کو اپنے شاہ سے کمتر محسوس ہو رہا تھا۔ وہ کچھ نام بھی کر کے اس سے بلندی پر تھا اور شاہ کے الفاظ کسی تماچے کی مانند برہان کے منہ پر لگ رہے تھے۔ شاہ کا معاف کرنا اسے زمین میں گاڑ رہا تھا اور پھر ان پر برہان کو اس وقت وہ ایک عظیم انسان معلوم ہو رہا تھا جو اس جیسے کم ظرف انسان پر اپنا ظرف دکھا رہا تھا۔ زندگی میں پہلی بار برہان کو اپنا برا لگ رہا تھا، خود سے کراہیت محسوس کر رہا تھا۔ کچھ کہنا چاہو گے؟ میں اپنی بہن کو اس گھر میں کیوں بھیج رہا ہوں؟ پہلی تمام رکاوٹ ختم کر دینا چاہتا ہوں، کیونکہ اس سے صرف اور صرف نقصان ہوگا برہان، ناقابل تلافی نقصان۔ ایک نہیں، بہت سی زندگیاں متاثر ہوں گی۔ شاہ خاموش ہو کر اسے دیکھنے لگا۔ اور شاہ، ہمیشہ تمہیں ہی کیوں سب ملتا ہے؟ اسکالرشپ تمہیں ملی، شفا تمہیں ملی، اور پھر تم سے محبت ہوئی۔ تم اپنے گھر کے بڑے تھے، میں بھی بڑا تھا، لیکن شاہ میں تو جیسے ہی سب کی جان بسی تھی۔ میرے ابو بھی تمہارے ہی نام لیتے تھے۔ برہان تو جیسے ہی تھا ہی نہیں۔ برہان نے صدیوں سے پلتا زہر آج باہر نکال ہی دیا۔ شاہ تعصب سے اسے دیکھنے لگا۔ آج بھی تمہارے پاس سب ہے، اچھی بیوی، اولاد، سب کچھ، اور میں آج بھی خالی ہاتھ کھڑا ہوں۔ برہان اپنے ہاتھوں کو دکھا کر دیکھتا ہوا بولا تھا۔ ایسا پتہ کیوں ہے؟ شاہ نم آنکھوں سے اسے دیکھتا ہوا بولا۔ برہان ابرو اچکا کر اسے دیکھنے لگا۔ کیونکہ تم غلط راستے پر چل رہے ہو اور راستے کا انتخاب کیا ہے۔ برائی کی راہ میں کبھی سکون اور خوشی نہیں مل سکتی۔ تم ساری زندگی مجھ سے حسد کرتے رہے ہو، اور دیکھو یہ سب تمہیں پھر بھی حسد تمہیں کھا ہی گیا اندر سے۔ برہان، تم کیا تھے اور کیا بن گئے؟ شفا کی بے وفائی نے مجھ پر بھی کاری ضرب لگائی، لیکن میں غلط راستہ پر چلنا چاہتا تھا، حتیٰ کہ کوٹھے پر بھی جانے لگا۔ لیکن پھر بھی برہان، میں برا نہیں بن سکا، میں نہیں کر سکا وہ گناہ جس سے بچنے کی تاکید ہمارے ماں باپ ساری عمر ہمیں کرتے آئے ہیں۔ گرتا
پڑھتا رہا، لیکن میں نے کبھی کوئی برائی کی بساکی بنایا چاہتا تھا ایسا کچھ کرنے کی، لیکن ہمت نہیں پڑی۔ ماضی سامنے آیا تو زخم پھر سے ہرے ہو گئے۔ جلن کا احساس ہونے لگا، مانو کوئی نمک چھڑک رہا ہو اور ان پر۔ برہان، تم ایک اچھے انسان ہو اور اپنے اندر کی برائی کو اچھائی پر غالب مت آنے دینا، اور تم آج بھی خود سے پہلے والے برہان بنا سکتے ہو، پھر بھی ہم دوست بن سکتے ہیں، اگرچہ بہت گھٹن ہے۔ لیکن شاہ اس کے شانے پر ہاتھ رکھ کے بول رہا تھا، شاہ تم کیا ہو؟ برہان ششدر سا بولا۔ شاہ کے الفاظ اس کے دل پر کاری ضرب لگا کر اس پر اثر انداز ہو رہے تھے۔ میں خود بھی نہیں جانتا کہ میں کیا ہوں، لیکن وہ شانے اچکاتا ہوا بولا، تم اب جا کر اپنی بہن کی شادی کی تیاری کرو، ہم بہت جلد بارات لے کر آئیں گے۔ برہان نے اس شاہ کو کہتے ہوئے اس کے گلے لگتا ہوا بولا، اور شاہ نم آنکھوں سے مسکراتے ہوئے اس کی طرف بڑھنے لگا، اور اسے معاف کر کے دلوں کو جیتا جا سکتا ہے، بلکہ اس طرح ہمارے نبی کافروں کو بھی معاف کر کے انہیں زیر کرتے تھے۔ ان کے حسن سلوک کے باعث کفار اسلام قبول کرتے تھے، اور شاہ نے بھی بالکل ویسا ہی کیا، اپنے اچھے اخلاق کا مظاہرہ کر رہا تھا۔ اور کیسے ممکن تھا کہ ایک اچھے اخلاق کا مظاہرہ کرنے کے بعد کسی انسان کے ساتھ نیکی کرے تو بدلے میں اسے برائی ملے؟ انسان کے ساتھ کسی کے ساتھ بدلہ کسی بھی مسئلے کا مناسب حل نہیں، اس سے دشمنی ہونے کی بجائے بڑھتی ہے۔ شاہ عقل مند تھا، اپنی بہن کے مستقبل کی خاطر اس نے دانشورانہ فیصلہ کیا جو ہر لحاظ سے بہترین تھا۔ میں چلتا ہوں، شاہ مسافہ کرتا ہوا بولا، اور برہان نم آنکھوں سے اسے جاتا ہوا دیکھ رہا تھا، اور اس بات میں سار ہلانے لگا۔ یار، مجھے جیلسی ہو رہی ہے۔ شاہ گاڑی میں آ کر بیٹھا تو عدیل منہ بناتا ہوا بولا۔ شاہ کہکا لگا کر اسے دیکھنے لگا، کس بات کی جیلسی؟ جو جگہ تیری ہے وہ کوئی اور نہیں لے سکتا، اور برہان کی جانب صلح کا ہاتھ بڑھانا میری ایک ادنا سی کوشش تھی، اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے اپنانے کی۔ شاہ مسکراتا ہوا بولا، اور اچھا جو نیوز چلائی تھی نہ ہم نے MPA کے بیٹے کی؟ عدیل سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگا۔ ہاں، کیا ہوا اس کا؟ شاہ بے چینی سے بولا۔ یار کمال ہو گیا، میں نے تو صبح کو کہا تھا کہ مرچ مسالہ لگا کر اس خبر کو مزید اڑائے۔ عدیل لطف لیتا ہوا بولا، اور صحیح کہا تو نے، جب عزت کا جنازہ نکلے گا تب معلوم ہوگا اس MPA کو۔ شاہ مسکراتا ہوا بولا۔ چلیں، عدیل اسے دیکھتا ہوا بولا۔ بالکل، شاہ تائیدی نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا، انداز میں بولا، اور شاہ گھر آیا تو سب معمول کے کام میں مصروف تھے۔ حرم امی کے ساتھ کپڑے دیکھ رہی تھی اور باقی سب اپنے اپنے کاموں میں مصروف تھے۔ کھانا کھا لو شاہ، زوبشاہ بیگم اسے زینے سے اتارتے ہوئے چڑھتے ہوئے دیکھ کر بولی۔ امی ابھی بھی بھوک نہیں ہے، بعد میں کھا لوں گی۔ شاہ زینے چڑھتا ہوا بولا، اور امی اور کتنے سوٹ بنائیں گی؟ بس کریں، اتنے ہی بہت ہیں۔ حرم انہیں دیکھتی ہوئی بولی، ابھی دیکھتے ہیں جتنے بن جائیں۔ اور پھر وہ قمیض ہاتھ میں پکڑتی ہوئی بولی، مناب پلیز چپ ہو جاؤ۔ مناب خاموش نہیں ہو رہی تھی، اور مہر اسے رونے والی شکل بنائے ہوئے بولی، شاہ چپ بنا چاپ پیدا کیے چاہ رہا تھا، اور مناب ہونٹ پائے نگاہ دی زور سے رونے لگی، اور مہر کو دیکھ کر شاہ کو ہنسی آ رہی تھی۔ مہر حفقی سے شاہ کو دیکھنے لگی، مجھے رونا آ رہا ہے اور آپ کو ہنسی آ رہی ہے؟ مہر اس کی جانب بڑھتی ہوئی بولی، بالکل، کیونکہ ہمیشہ اوور پازیٹیو ہی اٹریکٹ کرتے ہو۔ شاہ بائیں آنکھ دباتا ہوا بولا، اور مناب گلا پھاڑتی مہر کو دیکھ رہی تھی۔ اس اسپیکر کو پکڑے مذاق بعد میں کرنا۔ مہر مناب کو شاہ کے ہاتھ میں دیتی ہوئی بولی، ارے شاہ مناب کو دیکھتا ہوا بولا، میری گڑیا کیوں رو رہی ہے؟ شاہ مناب کو دیکھتا ہوا بولا، اور جس کے آنسو بہہ کر رخسار پر آ رہے تھے، ماما ظلم کرتی ہیں نا میرے بیبی پر، میرا شونا بیبی آپ پر۔ شاہ مہر کو دیکھتا ہوا مناب کے آنسو صاف کرنے لگا، اور شکر کرے مناب پر ظلم کرتی ہوں کہ آپ پر نہ کرنا شروع کر دوں۔ مہر نے ایک گھری نوازتے ہوئے شاہ کی جانب دیکھا، اور مہر المار سے سر نکال کر گھرتی ہوئی بولی۔ شاہ کہکا لگاتا اسے دیکھنے لگا۔ شاہ نے جیب سے فون نکال کر مناب کو پکڑا دیا، اور مناب فون دیکھتی ہوئی منہ میں ڈالنے لگی۔ مہر چہرہ موڑ کر اس کی جانب دیکھنے لگی، کیونکہ مناب خاموش ہو چکی تھی۔ اور تم الماری میں کیا کر رہی ہو؟ شاہ پیشانی پر بل ڈالتا ہوا بولا، اور صبح سے جو آپ نے ایک ٹائی کے لیے پوری الماری کو تہس نہس کر دیا تھا، اسے سنوار رہی ہوں۔ مہر برہمی سے بولی۔ شاہ ہنستا ہوا بیڈ پر بیٹھ گیا، اور پھر مناب اپنے مزے سے شاہ کا فون منہ میں ڈالے ہوئے اسے چبانے لگی تھی، اور صحیح کر رہی تھی، اور اسی لیے وہ خاموش بھی تھی۔ شاہ اسے اپنی گود میں لٹائے اس سے پیار کر رہا تھا، اور اسے لاڑیاں اور اس کے ماتھے پر بوسہ دیا جا رہا تھا، اور اپنی بیٹی پہ جان صدقے ماری جا رہا تھا۔ محترمہ جانتی ہیں، مجھے اذلان فون کرنے کان سے لگائے بیڈ پر گر گیا۔
ہاں بالکل، کیوں تمہیں کوئی شک ہے؟ حرم کھڑکی کے پاس کھڑی تھی۔ نہیں، مجھے لگا اتنے اتار چڑھاؤ آ کے کہیں تم گری نہ گئی ہو اور یادداشت چلی گئی ہو تو پھر مجھے کافی وقت دقت کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اذلان معصومیت سے بولا، اور پھر میری یادداشت چلی بھی گئی تو پھر بھی تمہیں نہیں بھول سکتی، تم یاد ہی رہو گے۔ حرم کو خود بھی احساس نہ ہوا کہ وہ کیا بول گئی ہے۔ اچھا جی، دور رہ کر بھی تمہارے ابھی تک جذبات نکل رہے ہیں۔ یہ بتاؤ، آج بارش ہوئی تھی کیا؟ اذلان نے سنجیدگی سے بولا، نہیں، لیکن تم کیوں پوچھ رہے ہو؟ تمہارے جذبات ایسے نکل رہے ہیں جیسے بارش کے بعد کیڑے۔ اذلان تو کہہ کر لگاتا ہوا بولا، تم مذاق بنا رہے ہو میرا؟ حرم پیشانی پر بال ڈالتی ہوئی بولی، مذاق بالکل بھی نہیں بنا رہا، تم کیا کر لو گی بتانا ذرا۔ اذلان اسے اڑے ہاتھوں لیتا ہوا بولا، نہیں، میں نے کیا کرنا ہے، میں تو بس ویسے ہی بات کر رہا ہوں۔ حرم فون پر بھی اذلان کا غصہ بھرپور چہرہ تصور کر سکتی تھی۔ تمہیں معلوم ہے، جب سے میں تمہارے گھر آیا ہوں تینوں سالے میرے پر جان صدقے والے جا رہے ہیں۔ تینوں بھائیوں نے ایسے ڈیل کیا جیسے قاتل ان کے سامنے بیٹھا ہو۔ اذلان اس دن کا منظر سوچتا ہوا بولا، ہاں تو میرے بھائی ہیں، اب پھر وہ پوچھنا تو ان کا فرض تھا نا۔ حرم منہ بناتی ہوئی بولی، اور پھر مجھے ایسا لگ رہا ہے بیوی نہیں لے رہا بلکہ بچہ گود لے رہا ہوں۔ اذلان اسے پھر چڑھا رہا تھا اور کیا کلگاتا ہوا بولا، حرم اس کے بات پر سر پیٹ کر رہ گئی، اور حرم جب تم میرے گھر آؤ گے نا۔ اذلان لب دبائے مسکرا رہا تھا، تو پھر میں نا گلاب کے ساتھ کانٹے رہنے دوں گا۔ جہاں تم میری بات نہیں مانو گی نا، وہیں میں نے کانٹا چبھا دینا ہے تمہیں۔ حرم آنکھیں کھول کر اس کا منہ کھول گیا، اور پھر اذلان ایسے بھی کوئی کرتا ہے؟ حرم خفا سے بولی، بالکل تمہارا شوہر نامدار، میں اپنے بھائی کو سب کچھ بتا دوں گی، پھر وہ تمہیں خود ہی سیٹ کر دیں گے، ساتھ لے کر آؤں گی۔ حرم اپنا دفاع سوچنے لگی، تمہارے بھائی کو میں نے کمرے میں آنے دیا نا، نہیں دینا، اور اپنا ٹائم گزار دیا نا، اب میرا ٹائم خراب کریں گے۔ اذلان ملحوظ ہوتا ہوا بولا، اذلان تم اپنی بہت بدتمیز ہو۔ حرم منہ بناتی ہوئی بولی، اس سے قبل کہ اذلان کچھ بولتا حرم نے فون بند کر دیا۔ بھابھی کو بتاؤں گی، اذلان مجھے اس سے تنگ کر رہا ہے، ایسے کہتا ہے۔ حرم سوچتی ہوئی باہر نکل گئی، اور شاویز آس پاس نظر ڈالتا ہوا حرائمہ کے کمرے میں آ گیا۔ حرائمہ بیٹھی رسالہ پڑھ رہی تھی، اور شاویز خاموشی سے دیکھ کر آنکھیں پھیل گئی۔ حرائمہ کٹبٹا بالکل بھی بیڈ پر پڑا ہوا تھا اور خود وہ صوفے پر بیٹھی تھی۔ آپ حرائمہ ایک دم سے جلدی سے دوپٹہ اٹھانے لگی، مجھے تم دیکھ کر ایسے ڈرتی ہو جیسے میں کوئی ہوائی مخلوق ہوں۔ شاویز بولتا ہوا اس کے سامنے آ کر بیٹھ گیا۔ نہیں، وہ اس طرح مناسب نہیں لگتا۔ حرائمہ لب کاٹتی ہوئی اس کی جان نیچے دیکھ رہی تھی۔ میں سوچ رہا تھا اوپر چھت پر چلے۔ شاویز نے اسے جیب میں ہاتھ ڈالے اس کے نازک سراپے کو دیکھ کر کہا، ابھی اوپر کیوں؟ وہ چہرہ اٹھا کر بولی۔ حرائمہ کی آنکھیں باہر نکل آئیں تھی، میں نے وہ والے اوپر لے جانے کی بات نہیں کی، چھت کے اوپر والی بات کی ہے۔ شاویز انگلی سے اشارہ اوپر کرتے ہوئے بولا، اور مجھے پتا ہے، لیکن حرائمہ نے گھبراتے ہوئے بات ادھوری چھوڑ دی۔ کیوں، کیا بات ہے؟ اچھا ایسا کرو، تم یہاں بیٹھ جاؤ۔ شاویز صوفے کی جانب اشارہ کرتے ہوئے اسے بٹھانے لگا۔ اور پھر کیوں؟ حرائمہ آنکھیں کھولے اسی کی جانب دیکھ رہی تھی۔ بس میرا دل کر رہا ہے میں تمہیں دیکھوں ایک تو تم سوال بہت کرتی ہو، بیٹھ جاؤ جلدی سے، خاموش رہو۔ شاویز اسے بازوؤں سے پکڑ کر بٹھاتا ہوا بولا۔ حرائمہ انگلیاں مروڑتی شاویز کو دیکھنے لگی۔ شاویز گھٹنا زمین پر رکھے نیچے جھک گیا۔ حرائمہ متحیر سے اسے دیکھ رہی تھی، اور شاویز اسی کے پروجیکٹک نگاہیں ڈال رہا تھا، اور جیب میں سے ایک فائل نکالی۔ حرائمہ کا نرم گزار پاؤں ہاتھ میں پکڑا اور اسے گھٹنے پر رکھ لیا۔ اور یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ حرائمہ نے اپنا پاؤں ہٹانا چاہا۔ فکر مت کرو، ایٹم بم نہیں فٹ کر رہا، بس اپنے محبت کی مہر لگا رہا ہوں، شاویز نے کہتے ہوئے اس کے پاؤں پر پائل پہنا دی۔ سونے کی باریک سی پائل حرائمہ کے خوبصورت پاؤں پر مزید ہی خوبصورت لگ رہی تھی۔ وہ پائل ایسی تھی کہ جس کی نہ کوئی چاپ تھی اور نہ ہی وہ نظر آ رہی تھی۔ حرائمہ کی آنکھیں نم ہوگی۔ میرے لیے اتنا خوبصورت گفٹ لے کے لائے ہیں؟ حرائمہ بے یقینی کی کیفیت میں دیکھتی ہوئی بولی تھی۔ ہاں کیوں نہیں، میرے ساتھ گھر میں جو اقصی ہے نا، اس کے لیے لایا تھا، وہ ناراض ہو گئی ہے تو تمہیں دے دی، شاویز شرارت سے بولا۔ اس کے پہلو میں بیٹھ گیا اور حرائمہ آگے کھسک گئی۔ شاویز نے حرائمہ کو گود میں سر رکھ لیا، اور حرائمہ کی اس کی شرارتوں پر خود میں سمٹ گئی۔ حرائمہ کا سانس اوپر کا اوپر اور نیچے کا نیچے تھا۔ شاویز نے آنکھیں موند لی۔ میں نے تمہیں کہا تھا نا کہ میں بہت بگڑا ہوا ہوں۔ شاویز نے اس کا ایک ہاتھ اپنے بالوں پر رکھا اور دوسرا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیا، اور حرائمہ الجھن کا شکار تھی۔ ایک دم
ایک دم سے وہ اس کے پاس آنا اسے پریشان کر رہا تھا۔ شاویز کے چہرے پر ان کو دیکھنے لگی جو آنکھیں بند کیے ہوئے تھا اور صاف رنگت اس کے چہرے پر بہت ہلکی سی شیپ اور وہ برش سا لگ رہا تھا۔ حرائمہ کو لبوں پر بے ساختہ سی مسکراہٹ پھیل گئی۔ حرائمہ جھجکتے ہوئے اس کے نرم و ملائم رخسار کو چھو رہی تھی، بالوں میں ہاتھ پھیر رہی تھی اور شاویز کے لب مسکرانے لگے۔ تم جانتی ہو مجھے تم سے محبت ہوگی ہے۔ شاویز آنکھیں موندے اسے باتیں کر رہا تھا اور بول رہا تھا، لب دھیرے سے مسکرا رہے تھے۔ آپ کو ماما مجھ سے محبت؟ حرائمہ متحیر سے بولی، ہاں کیوں نہیں ہو سکتی؟ شاویز نے آنکھیں کھول کر اسے دیکھنے لگا۔ نہیں میرا مطلب حرائمہ ایک دم سے حیران ہو کر بولی اور چہرے پر افسردگی نمایاں تھی۔ حرائمہ میں نہیں سوچتا کہ کتنے مردوں نے تمہیں چھوا ہے، میرے دل کو تم بھاگی ہو اس میں اب میرا کیا قصور ہے؟ اس سے زیادہ کچھ نہیں جانتا۔ حرائمہ کی آنکھوں میں نمی تہنے لگی۔ یہ محبت یہ نہیں دیکھتی کہ انسان کالا ہے یا گھورا، محبت تو بس محبت ہوتی ہے، مسلمان ہے یا کافر۔ محبت نہیں دیکھتی کہ وہ کتنے بستروں کی زینت بن چکی ہے۔ تم میری ہو، میرے ساتھ ہو، میں بس یہی جانتا ہوں اور اس کے علاوہ مجھے اور کچھ بھی نہیں جاننا۔ شاویز اس کا ہاتھ پکڑے آنکھیں بند کیے بول رہا تھا اور وہ حرائمہ مسکراتے ہوئے شاویز کے وجیح چہرے کو دیکھ رہی تھی۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ اس کی زندگی میں ایک اتنا اچھا پل آئے گا اور ایک اتنا چاہنے والا شوہر اسے ملے گا اور ایسا انسان ملے گا جس کے ساتھ وہ ایک اپنی اچھی زندگی گزار سکے گی۔ عافیہ تم آرام کرو، ایسی حالت میں تمہارے لیے ٹھیک نہیں۔ مہر اسے حقیقت سے دیکھتی ہوئی بولی، لیکن بھابھی آپ اکیلے کیسے اتنا سب کو دیکھیں گی؟ عافیہ پریشانی سے گویا ہوئی، تم فکر مت کرو، میں کر لوں گی سب۔ تم کیوں فکر کر رہی ہو؟ مہر اسے دیکھتی ہوئی بولی اور پھر عافیہ کی حالت اس وقت اس کو ریسٹ کی ضرورت تھی۔ اچھا اور مناب؟ عافیہ سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگی، مناب کو اس کی چاچی سنبھال لیں گی، میں سب دیکھ لوں گی۔ مہر مسکراتی ہوئی بولی۔ عافیہ مناب کو دیکھتی ہوئی مسکرانے لگی جو بیڈ پر بیٹھی تھی، اور میری جان چاچی کو تنگ نہیں کرنا آپ نے۔ مہر اس کی جانب اس کے چہرے پر بوسہ دیتی ہوئی بولی۔ مہر اب اسکارف لیے آئینے کے سامنے کھڑی تھی اور منہ سامنے آ گئی۔ عافیہ مناب کو دیکھ رہی تھی۔ بھابھی آپ کو ایزی رہے گا؟ عافیہ کا اشارہ اس کے نقاب کی جانب تھا۔ ہاں بالکل، اس میں غیر آرام دہ ہونے والی کوئی بات بھی نہیں تھی۔ مہر اسکارف کو پن لگاتی ہوئی بولی، نہیں ایسی ہی ہے۔ عافیہ مسکراتی ہوئی بولی اور پھر مہر اپنے چہرے کو ڈھانپ کر فوراً سے اپنے کام میں مصروف ہوگی۔ حرم گھونگھٹ نکالے اذلان کی ہواگاہ میں تھی۔ اذلان کمرہ گلابوں کے پھولوں کی طرح خوشبو سے معطر تھا اور دھیمی دھیمی خوشبو آ رہی تھی۔ اذلان کا ہاتھ پکڑے کمرے میں آیا اور پھر کلا ہاتھ میں پکڑے کمرے میں آیا اور حرم کی دھڑکنیں منتشر ہونے لگی۔ اذلان چہرے پر مسکراہٹ سجائے حرم کے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ سو مسز اذلان آپ میرے پاس آ ہی گئی۔ اذلان اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیتا ہوا بولا اور حرم کی سانس دھڑکنوں میں ارتعاش پیدا ہو گیا۔ دل معمول سے زیادہ تیز دھڑکنے لگا اور شاہ اپنے ہمسفر کی دھڑکنوں سے ملاپ کے لیے بے چین ہو رہا تھا۔ اذلان نے گھونگھٹ ہٹایا تو نظر واپس آنے سے انکاری ہو گئی تھی۔ حرم حسن کے ہتھیار سے لیس تھی اور اذلان بغور اسی کی طرف دیکھے جا رہا تھا اور چہرہ دیکھ رہا تھا جو مشکل سے پہچانی جا رہی تھی۔ مجھے لگ رہا ہے کہ کسی اور کی دلہن میرے پاس آ گئی ہے، اذلان منہ پر ہاتھ رکھتا ہوا بولا اور شرارت سے بولا اور حرم کو منہ کھولے اسے دیکھ رہی تھی۔ اذلان تم مجھے بھول کیسے گئے؟ حرم صدمے سے بولی، نہیں لیکن تم حرم تو نہیں ہو۔ اذلان نفی میں سر ہلاتا ہوا بولا، اذلان میں حرم ہی ہوں، تمہیں نظر نہیں آ رہی ہوں؟ تم مجھے میرے گھر سے لے کر آئے اور ابھی؟ حرم الجھ کر اس کی طرف دیکھنے لگی، نہیں تم حرم نہیں ہو، جب تک تم مجھے یقین کیسے آئے گا؟ میں تم سے بات نہیں کروں گا۔ اذلان بچوں کی طرح ضد کرنے لگا اور اب حرم کو وہ ایک دم سے پھر روٹ کر منانا منہ موڑ کر بیٹھ گیا۔ اذلان میں تمہیں یقین کیسے دلاؤں؟ حرم روحان سی ہوگی۔ حرم کی آواز پر اذلان نے چہرہ موڑ کر دیکھا اور اسے دیکھا۔ حرم کی آنکھوں میں نمی تہر رہی تھی۔ اچھا یہ بتاؤ حرم مجھ سے کتنا پیار کرتی ہے؟ اذلان کا ارادہ بھی اسے تنگ کرنے کا تھا۔ اور ماں مجھے نہیں پتا، حرم کے لہجے میں جھجک تھی اور اذلان اسے خوب تنگ کر رہا تھا۔ پھر تم میری حرم نہیں ہو، اذلان منہ بناتا ہوا بولا اور اذلان میں تمہاری حرم ہی ہوں۔ آنسو پلکوں کی دیوار پار کر گرنے کو تیار تھے۔ اذلان سنجیدگی سے دیکھتا ہوا نفی میں سر ہلا رہا تھا۔ یاد ہے تم نے مجھے ایک بار کہا تھا ایک بیوی کچن میں کام کرتی ہی ہوتی ہے اور آگ لگ جاتی ہے۔ حرم معصومیت سے اسے یاد دلا رہی تھی۔ اذلان ہنستا ہوا بولا اور اسے دیکھنے لگا، تمہیں ابھی بھی یقین نہیں ہے حرم تم اتنی محبت کرتی ہو اسے؟
خود بھی نہیں معلوم، بولتے بولتے حرم کی آنکھیں چھلک پڑی۔